अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रानी अंदलीब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन फैसलों की जो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की सियासत, सूबों के इख्तियारात और अवाम की रोजमर्रा जिंदगी तक बराह रास्त असर डालने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम का मसवदा, वो तरमीम जिसने न सिर्फ सियासी ऐवानों में हलचल पैदा की है बल्कि ये सवाल भी उठा दिया है कि इख्तियारात कहाँ होने चाहिए, वफाक के पास या सूबों के पास। दूसरी तरफ नए सूबों की बहस एक बार फिर गर्म हो चुकी है। क्या ये इंतजामी जरूरत है या सियासी जमातें आने वाले इलेक्शंस को सामने रखकर नई हिकमत अमली बना रही हैं? और तीसरी तरफ बल्दियाती हुकूमतें जो अवाम के सबसे करीब होती हैं, क्या वो एक बार फिर मुकम्मल इख्तियारात के साथ बहाल होने जा रही हैं या ये निज़ाम फिर कागजों में दब कर रह जाएगा? नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद आसिफ जावेद साहब और सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में करूंगी खुश आमदीद। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और आज मौजूद हैं बड़े ही खास टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए। तो सबसे पहले शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और जानूंगी कि 28वीं तरमीम लाने की बुनियादी वजह क्या है और इसके अहम नुकात क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक 28वीं तरमीम की बात है, तो ये इस वक़्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। एक तो छोटे इंतज़ामी यूनिट बनाना भी हमारी ज़रूरत है, प्लस दूसरा जो एनएफसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एनएफसी में जो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को हिस्सा दिया जाना था, वो नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली जब 18वीं तरमीम आई थी, तो 18वीं तरमीम में भी इन्होंने नीचे बल्दियात को पावर ट्रांसफ़र करनी थी। ये उसके अंदर शामिल था उसके मसवदे में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस वजह से 28वीं तरमीम लाना इस वक़्त नागुज़ीर है, अदरवाइज़ ये इस सूरत हाल में मुल्क चलाना बहुत मुश्किल है। चलें ये भी देखते हैं, लेकिन मुदस्सिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सर आप बताइए कि इस तरमीम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? क्या मौजूदा आईनी ढांचा नाकाफ़ी था? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बहुत शुक्रिया रानी। और जैसे कि 28वीं तरमीम की बातचीत चल रही है और हमारे साथ जैसे शहजाद साहब भी मौजूद हैं और एमक्यूम के सीनियर रहनुमा हैं, और एमक्यूम का ही ये मुतालबा नज़र आ रहा है कि 28वीं तरमीम, अब इसमें मामलात जो नज़र आ रहे हैं, वो 27वीं तरमीम में एमक्यूम ने जो सपोर्ट की वो एतराज़ी भी है, लेकिन उनसे वादा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि आपके जो मामलात हैं, क्योंकि ये मामलात जो थे सूबे की एनएफसी के हवाले से या वज़ारत-ए-सेहत और वज़ारत-ए-तालीम को वफ़ाक के ज़ेर इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे लाने के हवाले से ये बातचीत 27वीं तरमीम में चल रही थी, लेकिन उस वक़्त ये चीज़ें नहीं हो पाईं, क्योंकि उस वक़्त कुछ अहम तरामीम होनी थी, तो उसमें कंट्राडिक्शन ना हो, कोई इख्तिलाफ़-ए-राय ना हो, इसको स्मूथली चलाना चाह रहे थे। एक डेडलाइन थी, टाइम थे, जो हमने खबर भी इसी प्रोग्राम में आपके तवज्जो से ब्रेक करवाई थी इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसमें हमने बताया था कि 18 नवंबर से पहले-पहले वो तरमीम होगी। जो हुई, तो हमने ये इस वक़्त भी यही चीज़ है कि उस वक़्त वो जल्दी करना था, क्योंकि ये मामला ज़ेर बहस आ गया था, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे। तो 27वीं तरमीम होगी, तो 28वीं तरमीम का जो वादा है, ये एमक्यूम के साथ जो हुकूमत ने किया था, उसको पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं कि 28वीं तरमीम तो आ रही है। एमक्यूम के कुछ रहनुमा, दीगर जो रहनुमा हैं, इस हवाले से तस्दीक भी करेंगे शहजाद साहब। वो उनकी स्टेटमेंट्स में सूबे में बनाने के हवाले से मुतालबात आ रहे हैं। लेकिन सूबा बनाना एक सिर्फ़ वो एक ग्राउंड बना के पेश करने के हवाले से ही पॉइंट है। इसका कोई ख़ास उसका ग्राउंड मौजूद नहीं है या कोई हकीकत पे मबनी चीज़ नहीं है। सिर्फ़ प्रेशर डेवलप करने के लिए ही शायद ये सूबे बनाने वाली बातचीत हो रही है। असल जो मकसद है वो बल्दियात है। और इस हवाले से एमक्यूएम ने कोई ड्राफ्ट भी शेयर किया है, तमाम सियासी पार्टियों से, जेयूआई से भी ड्राफ्ट शेयर किया है, दीगर सियासी पार्टियों से भी शेयर किया है, और वो भी चाहते हैं इस हवाले से हमायत है। अब जो बल्दियात का क्या स्ट्रक्चर होगा, जो बताया जा रहा है, जो इत्तलात है ज़राए के मुताबिक, ये जो एमक्यूएम का भी मुतालबा है कि बल्दियात को ज़ेर इंतज़ाम वफ़ाक के लाया जाए, क्योंकि एमक्यूएम हर दौरे हुकूमत में वफ़ाक में तो रही है, तो उनको पता है जब वफ़ाक के पास बल्दियात आ जाएगा तो हम उसको बेहतर तरीके से डेवलप करवा सकेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल एक अच्छे मेयर के तौर पे भी सामने आए थे। तो उनके नज़र में ये है, एमक्यूएम की नज़र में, कि हम बल्दियात में अगर इन होंगे तो ग्राउंड सतह पे, लोकल सतह पे अवाम में इन हो सकेंगे और हम शायद ज़्यादा काम करवा सकेंगे। और वो क्योंकि सूबों के पास होगा बल्दियात का निज़ाम,
تو وہ شاید ہمیں فنڈ نہیں کریں گے. تو اس لیے وفاق کے پاس اگر زیر انتظام ہوگا تو ہم زیادہ طریقے سے اس کو ڈیولپ کروا سکیں گے. پر یہاں پہ اب دو خدشات ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کا اگر خدشہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وفاق کے پاس آیا تو شاید وہ وفاق کے زیر انتظام بلدیات ہوگا, وہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوگی, اسی جو زیادہ تر جو فنڈس ہوں گے ادھر یوٹیلائز ہوں گے, شاید سندھ میں نہ ہو. لیکن ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ سندھ میں شہری علاقوں میں ہم یوٹیلائز کروا لیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے وفاق سے پیسے لے لیں گے. اب یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے. اب اس جگہ پہ خبر بھی ہے, جو اطلاعات ہیں ابھی تک, کہ ایم کیو ایم کو کہا گیا ہے کہ شاید آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اور ایم کیو ایم شاید قربانی دے, اور اطلاعات ہیں کہ گورنر کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن گورنر کے کیونکہ جو ہاتھ بڑے مضبوط ہیں, ان کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں, تو یہ شاید ممکن نہ ہو. لیکن قربانی صورت میں دینی پڑے گی, کیونکہ پی ایم ایل این جو گورنر والی سیٹ ہے, وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ نون لیگ کی سیٹ تھی. جو پیپلز پارٹی اور ان کے آپس میں جو طے ہوا تھا اس کے مطابق یہ نون کی سیٹ تھی, جو نون لیگ نے وہ ایم کیو ایم کو دی تھی. تو اب یہ کیونکہ یہ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں, تو شاید نون لیگ اس دفعہ الٹ ہوا ہے. پیسے تو بارگیننگ ہمیشہ ایم کیو ایم کرتی ہوتی ہے, اس دفعہ شاید نون لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بشیر میمن صاحب کا نام, کیونکہ بشیر میمن تھوڑا سے اینٹی بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانے پہچانے ہیں, اور ظاہر بات ڈی جی ایف آئی اے رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے اختلاف ہیں. تو ایک کیونکہ سندھی لینگویج سے تعلق ہے, تو ان کو اگر گورنر بنایا جائے گا اور ایسی ترمیم کرائی جائے گی, ایم کیو کو یہی بریف کیا گیا کہ جی کوئی سندھی آ جائے گا, گورنر بن جائے گا, تو ہمارے لیے ترمیم لانا بڑا آسان ہوگا اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو ایم کیو ایم جو ہے اس وقت شاید قربانی دینے والی ہے گورنرشپ کے لیے, جو اطلاعات ہیں. اور بشیر میمن کا بڑا مضبوط نام ہے, پر یہاں پہ عرض مذاق بھی کہتے ہیں کچھ, اس جو قربانی ہے نا وہ کنفرم بھی کر لیتے ہیں ہم سر جی, لیکن کنفرم کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز کروں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ڈائمنڈ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے گورنرشپ بچ جائے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وفاق کے پاس جو ہے وہ بلدیات کے اختیارات جائیں گے, تو میں آصف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ چونکہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ایم کیو ایم کے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی جانب جائیں, پھر صوبوں کی تقسیم ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم مزید صوبے بنائیں گے یا مزید اس طرف آئیں گے تو جو ہمارے مسائل ہیں, جو بیسک ہماری چیزیں ہیں, کیونکہ ویسے بیسک کہا گیا کہ بلدیات جو ہیں وہ بیسک روٹ سے حل کریں گے ہر پرابلم کو, تو اس میں کچھ فرق آئے گا؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ طاقتور بلدیاتی نظام آپ کے تمام مسائل کی جڑ ہے. جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں, ترقیاتی کام کروانا ان کا کام نہیں ہے, یہ ایک مضبوط بلدیات کا ہی کام ہے. پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے, آپ پوری دنیا کے شہروں میں دیکھ لیں, وہاں بلدیات ہوتی ہے, ہمیشہ میئر ہوتا ہے شہر کا, میئر شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, شہر کے سارے معاملات. جہاں تک صوبوں کی بات ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں, اگر آپ پنجاب کی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو پنجاب دنیا کے صرف 12 ممالک پنجاب سے بڑے ہیں آبادی کے حساب سے, باقی تمام ممالک پنجاب سے چھوٹے ہیں. اسی طرح سندھ دنیا کے 30 ممالک سے چھوٹا ہے, اس کے بعد باقی تمام ممالک سے بڑا ہے آبادی کے حساب سے. کے پی کے 41ویں نمبر پر آتا ہے. یہ بہت بڑے صوبے ہیں, ان کو آپ ان چھوٹے انتظامی یونٹس ان سے آپ بنا سکتے ہیں, جس سے کارکردگی بہتر ہوگی اور عوام کے لیے بہت بہتری آئے گی. تو کیا جو 28ویں ترمیم ہے یہ بلدیاتی نظام اور نئے صوبوں کا جو واقعی اختیارات کی جو مقصد ہے اس کے منصفانہ تقسیم ہے, یا تینوں الگ الگ ایک سیاسی مفاد کی طرف کیے جائیں گے؟ دیکھیے, ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے ایک عام آدمی کی پارٹی رہی ہے, ایک غریب آدمی کی پارٹی رہی ہے, اور ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ ہم اختیارات کو سب سے نچلی سطح پر لے کر جائیں, لوگوں کو اتنا امپاور کر دیں کہ انہیں اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک نہایت طاقتور بلدیاتی نظام امپلیمنٹ ہو, جو کہ مشرف دور میں رہا بھی ہے. ایسا طاقتور بلدیات کا نظام آیا تھا, اور اس میں بلدیات کو فنڈز دیے جاتے تھے. اور ابھی بھی جیسے مدثر بھائی نے بتایا کہ اگر بلدیات کو ڈائریکٹ فنڈ وہ کس طرح سے جائیں گے, کہ جس طرح آپ کا این ایف سی ہے, اگر ساتھ میں پروونشل ایوارڈ بھی ہو جائے, تاکہ ڈائریکٹ وہ اضلاع کو فنڈز دیے جائیں, بجائے اس کے کہ ہر ڈسٹرکٹ جا کے سی ایم سے مانگ رہا ہو اپنے لیے فنڈز. سی ایم کی مرضی ہوگی تو وہ دے گا, نہیں تو وہ نہیں دے گا. آلدو اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کا اپنا میئر موجود ہے, لیکن پھر بھی جو کراچی کو جتنا فنڈ دیا جانا تھا وہ نہیں دے پا رہے. کراچی کو صرف تقریباً 100 ارب کے قریب دیتے, جس سے کراچی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس وقت صرف ہماری ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی ضرورت ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جس پہ تمام پارٹیز نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتفاق کیا ہے.
بالکل بلدیاتی نظام کے لیے آرٹیکل 140A ضمانت تو دیتا ہے، لیکن حکومتیں ہمیشہ اس سے ہچکچاتی ہیں، سنجیدگی سے نہیں لیتی. اس کی بیسک وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، اور تھوڑا سا ساتھ ہی شہزاد صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جیسے 27ویں ترمیم کا جو ہمیں ایک بالکل کلیئر عوام کو بھی پتا تھا کہ 27ویں ترمیم لانے کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا کیا چیزیں کھل کے سامنے آئی تھی، تو 28ویں ترمیم جو لائی جا رہی ہے اس کی اصل مقاصد کیا ہیں تاکہ عوام اس سے بھی تھوڑی آگاہ ہو سکے؟ دیکھیے، یہ تو ہمیشہ سے کنسپائریسی تھیوریز ہمیشہ سے مارکیٹ میں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازی، اور یہ ترامیم کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اسی کام کے لیے پارلیمنٹ بناتے ہیں نا. تو پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی جو بہتر سسٹم چلانے کے لیے، بہتر نظام چلانے کے لیے، عوام کو بہتر اچھے طریقے سے سرو کرنے کے لیے. اب جیسے آئینی عدالت کا قیام ہے، تو یہ تو مساق جمہوریت میں بھی تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ آلریڈی اتفاق کر چکے تھے، بلکہ اس وقت عمران خان صاحب نے بھی اس پہ اتفاق کیا تھا. تو یہ وہی چیزیں ہیں، کوئی اس میں نہیں. باقی جو کوئی انتظامی معاملات کے لیے چیزیں ضروری تھیں وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ظاہر لا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو کنسپائریسی تھیوریز کے بیک کوئی اور اس کا مقصد تھا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات اس بات میں حقیقت ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی بلدیات کے حوالے سے، تو میں پھر وہی والی اپنی بات دہرانا چاہوں گا کہ بلدیاتی نظام ہی آپ کے تمام مسائل کی، ایک طاقتور بلدیات ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. اور دوسرا آئین میں اگر یہ لکھ دیا جائے کہ بلدیات کے یہ ادارے ہوں گے جو بلدیاتی حکومت کے پاس ہوں گے، ان کے یہ فنکشنز ہوں گے، اور جو بلدیاتی انتخاب کا طریقہ کار اور مدت اس میں واضح کر دی جائے کہ آپ نے اتنے وقت میں اس کو لازم کروانا ہے، اور اس کو مشروط کر دیا جائے آپ کے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات سے، کہ جب تک آپ بلدیاتی انتخاب نہیں کراتے آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل کے انتخاب نہیں کرا سکتے. بیسیکلی آئین کے اندر بلدیات کو اتنی پاور نہیں دی گئی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو جو جس طرح سے اس کی چاہے تشریح کر لیتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مدثر صاحب ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی نا، کیونکہ صوبے بنانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، تو آپ بینگ اے جرنلسٹ بڑی گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا معیار ہونا چاہیے اگر ترمیم پاس ہوتی ہے، صوبے مزید بنتے ہیں؟ کس معیار پہ، زبان کی معیار پہ صوبے بنائے جائیں، آبادی کی، یا انتظامی ضرورت دیکھی جائے؟ اور یہ کسی سیاسی پارٹی کو ہی فائدہ دیں گے یا عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے آگے جا کے اگر اس طرح کی ترمیم ہو جاتی ہے، مزید کوئی نئے صوبے بنتے ہیں تو؟ جی، جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ صوبے نہیں بنیں گے. میں آپ کو آج یہ واضح طور پہ بتا سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں. میں 17 سال صحافت میں ہوئے ہیں، 17 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ رہا کہ صوبے بنائیں گے. سندھ کے اندر، کم سے کم سندھ کے اندر صوبے کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ وہاں کی محل وقوع کچھ اور ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کے حالات اور واقعات کچھ اور ہیں. سینسیٹیو ہیں لوگ، اور وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہاں پہ صوبہ بنے. اور کیونکہ یہ مطالبہ ایم کیو ایم کا ہے اور اس وجہ سے اور زیادہ لوگ سینسیٹیو ہیں، تو اس پہ زیادہ کوئی اور چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ایک پالیٹکس کا ایک حصہ ہے کہ بڑا دکھا کے چھوٹا پار کرنا ہے، اور اس طرح صوبے کا جو ہے نعرہ لگوا کے اور صوبے کا ہی ایشو اٹھوا کے، اور اصل مقصد جو ہے وہ بلدیات ہے، اور ایم کیو کا اصل بات ہی بلدیات ہے. فاروق ستار نے بھی ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اگر بلدیات کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پھر شاید اس پہ بات تھم جائے. صوبے والی بات نہیں ہوگی کیونکہ ابھی ڈرافٹ آیا بھی نہیں، اور صوبے پہ کبھی بھی ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی بھی کمپرومائز اس پہ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی بلدیات بھی شاید کمپرومائز کر دے، کیونکہ اس کے بدلے میں 27ویں ترمیم میں انہوں نے کچھ بینیفٹس لیے ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید وہ بلدیات کے حوالے سے لے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی یہ انٹیریئر سندھ کے اندر اکثر اضلاع تو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، بلدیاتی سسٹم آیا تو ان کے پاس میجورٹی آئے گی. زیادہ سے زیادہ شہری علاقوں میں کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر یا زیادہ سے زیادہ سکھر کے اندر بلدیاتی اگر نمائندے ایم کیو کے آ بھی گئے تو اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اگر مل گیا تو یہ اچھی بات ہوگی. یہ اصل مقصد بلدیات کا ہے، اور این ایف سی اس کے ساتھ لنک ہے، کیونکہ بلدیات میں جب رقم تقسیم ہوگی تو این ایف سی ڈسٹرب ہوگا، این ایف سی میں سے کٹ لگے گا جو ادھر جائے گا. اصل مقصد یہ ہے، اور اس پہ تھوڑا سا مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایک پیج پہ ہیں اس پہ، اور وہ جانتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، لیکن وہ
عوام کو صرف ایک لائن دے کے، ڈائریکشن دے کے اپنا مقصد ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہے یا برا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بلدیات اچھا ہے. مشرف دور میں یقینی طور پہ ایک اچھا اگزامپل کے طور پہ سامنے آیا تھا، بڑا بااختیار جو اختیارات سے اس کے تھے بلدیاتی نظام میں، اور اس پہ کام بھی تھا. مدثر صاحب اگر بلدیات ہمارا اسٹرانگ ہو جائے تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے نئی صوبوں کی. یہ الگ چیپٹر ہے. لیکن جہاں صوبوں کی بات تو خدا رہا اس پہ پالیٹکس اتنی نہ کی جائے کیونکہ لوگ سینسیٹیو ہیں. سندھ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں بن سکتی. پنجاب میں بن سکتی ہے کہ پنجاب بڑا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ مطالبہ بھی آیا ہے. وہاں پہ پورا ایک مطالبہ اسی وجہ سے ہے کہ لاہور اس میں رابطہ ممکن نہیں ہو پاتا. خیبر پختونخوا میں بھی آیا ہے رابطہ کیونکہ وہ وہیں کی بیسڈ کمیونٹی ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہیں یا جو بھی ہیں. ہزارہ کمیونٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہزارہ صوبہ، اور دیگر جو پختون کمیونٹی ہے وہ کے پی کے صوبہ. لیکن یہاں پہ اختلافات یہ بتائے جاتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک کمیونٹی ہے ایم کیو ایم، کیونکہ ان کی جماعت کا تعلق جو تھا وہ پہلے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تھا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ایک چیز سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مائگریٹڈ کر کے آئے. تو سندھ کی عوام اس چیز کو فیل کرتی ہے کہ جی جو مائگریٹڈ کر کے آئے وہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، ان کے لیے صوبہ بنایا، جو ان کا حق ہے وہ کیوں پیچھے رہ جائیں. وہ ان کا پہلے ہی اس حوالے سے خدشات ہیں کہ جی ہمیں محرومیوں کا شکار ہے، ہمارے پاس ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. جیسے خود شہزاد صاحب نے ذکر کیا کہ انفراسٹرکچر وغیرہ وہاں پہ معاملات نہیں ہیں، اور وہ اس چیز کی شکوہ عوام کرتی ہے. وہ اس میں ناکامی پیپلز پارٹی کی ہے کہ وہ انفراسٹرکچر اتنا عرصہ حکومت میں رہے کہ کیوں نہیں بنا سکے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سندھ کی عوام اس حوالے سے سینسٹیو ہے اور اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن صرف زبانی کلامی اور بیانات اور پریس کانفرنسز کی حد تک جب یہ بات صوبوں کی کرتے ہیں تو یہ شاید عوام کو گمراہ کرنے کی اور انتشار پھیلانے کی ایک سازش ہوتی ہے، جو خدارہ جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یا کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کی کوئی الفاظ نہیں کرنے چاہیے جس سے عوام براہ راست متاثر ہو. اچھا مدثر صاحب، ساتھ ہی آپ یہ بھی کلیئر کر دینا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کشمیر کو بھی صوبہ بنایا جائے گا. کس حد تک اس بات میں صداقت چھپی ہے؟ دیکھیں کشمیر کو تو آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دیا تو پھر وہ کشمیر کاز ہی ختم ہو گیا نا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. جس کی وجہ سے آپ لنک کر رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور جو وہ تو پھر آپ مقصد ہی ختم ہو گیا. ہاں جس وجہ سے آپ یہ بات کر رہی ہیں وہ صوبہ نہیں بنایا جا رہا. مہاجر سیٹیں جو تھی جس کا مطالبہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تھا، صرف اس وجہ سے یہ تاثر تھا کہ وہ اگر مہاجر سیٹوں کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اقوام متحدہ میں یہ اس طرح کا رجسٹرڈ ہے کہ مہاجر سیٹیں تو اس میں متنازع حق ہے، اور یہاں پہ یہ کبھی نہ کبھی اس پہ استفاء رائے ہوگا اور پھر یہ واپس جو حق ہوگا جو بات ہوگی اس پہ چلا جائے گا. کیونکہ مہاجر سیٹیں بنانے کا اگر وہ ختم ہوگی تو اٹس مین کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور اس کو صوبہ بنا سکتی ہے ریاست پاکستان. تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے. باقی اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. صوبہ نہیں بنا سکتے، ریاست ہے اور ریاست جموں کشمیر رہے گی، اور وہاں پہ ریاست آزاد کشمیر جو ہے اپنا جو عوام ہے اس کا حق ہے، اس کی جدوجہد ہے، اتنی طویل جدوجہد ہے، اس کو ایک صوبہ بنا کے ختم تو نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کے آج سے کئی سال پہلے 2012 کے حصے میں جب صدر آصف علی زرداری تھے اس وقت گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کے ایک غلطی تو کی گئی تھی، وہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے بھی بڑی خاموشی سے مدثر صاحب کی جو ہے وہ پوری گفتگو سنی ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کی جائے گی، جو ایم کیو ایم کا یہ ایجنڈا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیوں مخالفت کی جائے گی، اور عوام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک عوام کو اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے؟ جی، جہاں تک مدثر بھائی کا تجزیہ ہے وہ بالکل اپنی طرف سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بہت اچھا کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے خود ہی سندھ کی تقسیم عملی طور پہ کر دی تھی کوٹا سسٹم نافذ کر کے. شہری سندھ اور دیہی سندھ کو علیحدہ کر کے انہوں نے آلریڈی تقسیم کر دی ہوئی ہے. کسی اور صوبے کے اندر شہری اور دیہی کا علیحدہ کوٹا موجود نہیں ہے، صرف سندھ میں ہے. تو یہ بائیفرکیشن تو پہلے سے ہی ہے. تو بہرحال یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ایک طاقتور بلدیات کا نظام آ جاتا ہے تو پھر کوائٹ پاسبل کہ صوبوں کے لیے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے. یہ بات بھی درست ہے. باقی جہاں تک ابھی آپ کشمیر کا سوال کر رہی تھی تو کشمیر کو یہ اسی طرح ایک انتظامی یونٹ کے طور پہ چلے گا، اس کو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا چونکہ اس سے کشمیر کاز آپ کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور وہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس پہ کچھ کام ہوا تھا اور اس وقت کرنے جا رہے تھے لیکن پھر سم ہاؤ یہ نہیں ہو سکا.
ٹھیک ہو گیا. اچھا شہزاد صاحب ساتھ ابھی یہ بھی آپ بتا دیں نا کہ یہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں آپ کیسے ان کو دیکھتے ہیں, کتنی شفافیت ہے ان میں, اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ جو MQM ہے وہ کس حد تک اپنی اس کاز پہ ڈٹی رہے گی اور کس حد تک چاہے گی کہ وہ اپنے مطالبات کو منوا لے, یا پھر ایٹ دا اینڈ کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ایک دم ٹھنڈی پڑ جائیں گی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی نظام اور ان چیزوں پہ تو MQM کا سٹانس بڑا کلیئر شروع سے ہی رہا ہے. ہر دفعہ MQM اس کے اوپر اپنا سٹانس جو ہے وہ بڑا مضبوط سٹانس لیتی رہی ہے اور اب بھی لیتی رہے گی. اور ظاہر ہے عوام MQM کا سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے, اور آپ اپنی عوام کی خدمت تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان کے لیے ایک آسان طریقہ کار پیدا کر سکیں, ان کے کام آسانی سے ہو سکیں, اور وہ تبھی ہوں گے جب طاقتور بلدیاتی سسٹم اگر آ سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں آتا تو پھر چھوٹے انتظامی یونٹس اگر بن سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا. مدثر صاحب میں اینڈ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کس حد تک اپنا کردار ادا کرے اس سے جو ابھی نئی سیاست چل رہی ہے پاکستان میں, نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. ایک طرف 27ویں ترمیم پیش کی گئی, اس کے فوراً بعد ہی 28ویں ترمیم کو لانا, پھر بلدیات کا نظام لانا, ساتھ ہی ساتھ پھر صوبوں کی بھی ڈیمانڈ کرنا. کیا عوام کا اس کے بیچ میں کردار ہونا چاہیے اور عوام کو کس طرح رہ کے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آگے چلنا چاہیے؟ جی, بینگ اے جرنلسٹ جو ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ عوام جو ہے نا وہ تھوڑی سی مایوس ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ, یہ ساری چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں. 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام ہو سکتا ہے, اچھی بات ہو سکتا ہے. 243 کے اندر جو ترامیم ہو سکتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہو. 27ویں ترمیم میں بلدیاتی نظام ہو سکتا ہے, اچھی بات ہو. لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کی وجہ سے عوام تھوڑا سا گمراہ ہو چکی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اب کیوں ہو رہے ہیں. یہ سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ متنازع ہوتی جا رہی ہے. یہ چیزیں اچھی بھی ہو سکتا ہے اچھی ہیں, میجورٹی لوگ اچھی کہتے ہوں, لیکن یہ متنازع ہوتی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اندر اختلافات آ رہے ہیں کہ یہ کیوں. اور یہ 5 Ws جو جرنلسٹ میں کہتے ہیں نا, یہ سوالات عوام کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں, کیوں, کب, کہاں, کیسے, یہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں متنازع ہو رہی ہیں. تو عوام جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو چکی ہے, تو پہلے تو چاہیے اویئرنیس کریٹ کرے. افراتفری اور جلد بازی کے اندر ترامیم لانا یا اس کو انفراسٹرکچر کو بنانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ کہا جا رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ بھی صحت اور جو ہے ایجوکیشن وہ وفاق کے زیر انتظام ہے. بظاہر وہ بہت اچھی چیز ہے, آ جائے گا تو انٹرنیشنلی سطح پر ہم ایک نظام تعلیم ہوگا, ایک نظام صحت ہوگا, اور اس کے اندر کام کریں گے. لیکن اب متنازع ہو چکا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں یہ اب کیوں ہو رہا ہے, یہ مرحلہ وائز ہوتا, تھوڑا سا ٹائم دیتے تو شاید یہ چیز اچھی ہوتی ہے. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ ہمارے یہاں نا ایک دم سے ساری چیزیں امپلیمنٹ کروائی جاتی ہیں, اور ہم تھوڑا سا ویسے یہاں پہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا انہوں نے ہم عوام کو جو ہے نا وہ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا کے اپنے اپنے سیاسی مفادات حل کیے ہیں اور حاصل کیے ہیں. تو اینڈ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے شہزاد صاحب کہ عوام کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں رکھنی چاہیے, اور عوام کا آپ کی نظر میں کیا کردار ہونا چاہیے ابھی کے سینیریو کے اندر؟ یہ دیکھیے, عوام کا کردار تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر تو اس ملک کے اندر اصولی طور پہ عوام کی ہی حکومت ہے, اور جو بھی حکومت ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی کام کرے گی. باقی جہاں تک عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے اس سے اوائڈ کریں, اس سے بچیں, آپس میں پیار محبت سے اور ایک اچھا پازیٹیو بحث و مباحثہ جو ہے اس کی گنجائش پیدا کریں معاشرے میں, جس کی بہت ضرورت ہے. اس وقت بہت زیادہ یہاں پہ شدت پسندی ہو چکی ہے سیاسی نظریات میں بھی, کہ اگر کوئی شخص اس کے سیاسی نظریات آپ سے مختلف ہے تو آپ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے. تو ہمیں اس معاشرے میں تھوڑا رواداری کا جو چلن ہے اس کو لانے کی بہت ضرورت ہے. باقی الحمدللہ ہماری عوام ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے. ابھی جتنا سوشل میڈیا اور میڈیا بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی چیز, کوئی بھی بات عوام تک سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے. آپ کہیں بھی جائیں تو جو بحث آج ہم یہاں کر رہے ہیں یہ 27ویں ترمیم اور 28ویں پہ, یہ گلی محلے میں ہر جگہ پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایسی کنسپرائسی تھیوریز ماشاءاللہ وہاں پہ لوگ نکال رہے ہیں. تو لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن جو کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں جو لوگوں کے ذہن پہ اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ ان میں نفرت پیدا کر دیتی ہے باقی سب لوگوں سے, ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے. بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے, اور جہاں میڈیا
میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, وہاں پہ انتشار اور نفرت بھی کافی حد تک پھیل چکی ہے. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی اوتھینٹک اور خبر ایسی ہو جو آپ آگے شیئر کریں, کیونکہ آپ کی خبریں بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی پرابلم کا باعث بن سکتی ہیں. ناظرین, اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے فیصلے قوم کے حق میں ہوں اور پاکستان کا مستقبل بہتری کی جانب گامزن ہو اور عوام کے لیے سہولت اور عوام کے لیے اچھے راستے کھل سکیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اپنی میزبان رانی اندلیب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.